सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प और जज्बाती उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उसने पढ़ा, और अल्लाह चाहता है तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे, और इंसान कमजोर पैदा हुआ है। तब उसकी नजर खुद पर पड़ी और मालूम हुआ इंसान तो सरापा एक कमजोरी है, ना भूख बर्दाश्त कर सकता है ना प्यास, और जो खा पी ले तो उसके निकालने की फिक्र में पड़ जाए। ना सर्दी की सहार, ना गर्मी का तहम्मुल, दर्दो गम, तकलीफ व अजियत, बीमारी और रोग से शिकस्त खुर्दा, थकन, नींद, ऊंघ, बोलो बराज, डर, खौफ, लालच जैसी सदाबहार कमजोरियों का पुतला। बेशक इंसान सरापाए कमजोरी ही तो था। उसने पढ़ा, और अगर तुम्हें अल्लाह ताला तकलीफ पहुंचाए तो उसका दूर करने वाला सिवा अल्लाह के और कोई नहीं, और अगर अल्लाह पाक तुम्हें नफा पहुंचाए तो वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। वो कैसे इख्तलाफ कर सकता था? बिलाशुबा जब मालिक ने तकलीफ का फैसला किया था तो मालो दौलत और असरो रसूख भी किसी काम नहीं आया था। वो थाने में गुजारी हुई रात कैसे भुला सकता था? और जब तौबा करके हसूल रहमत को झोली फैलाई तो लगा कुछ हुआ ही ना हो, और जब उसने खुद को तबाह बर्बाद करने का इरादा किया तो कैसे मक्खन से बाल निकालने की तरह उसे जिल्लत और रुसवाई से निकालकर अपने घर मेहमान बनाकर रख लिया। और उसने पढ़ा, गंदी औरतें गंदे मर्दों के लायक हैं, और गंदे मर्द गंदी औरतों के लायक, और पाक बाज मर्द पाक बाज औरतों के लायक, और पाक बाज औरतें पाक बाज मर्दों के लायक। दिल से बेसाख्ता निकला। शमामा रानी पाकीज़ा और नेक थी, तभी अल्लाह पाक ने उसे मुझ जैसे गलीजो बद किरदार से बचा लिया। दिन पर लगाकर उड़ने लगे, मालूम ही न हुआ साल कैसे बीत गया। इल्म के हसूल के साथ उसे अपने खसारे और नुकसान का एहसास भी रोज बरोज बढ़ता जा रहा था, और यही एहसास था जिसने उसे घर वापसी से रोके रखा। डरता था कि माँ बाप पुरानी जिंदगी की तरफ घसीटेंगे जो अब अजाब महसूस होती थी। शमामा रानी की याद एक कसक की सूरत पहलू में जिंदा और ताबिंदा थी, लेकिन उसने सब्र करना सीख लिया था और अच्छी तरह जान लिया था कि अल्लाह पाक की मर्जी के बगैर ना तो एक पत्ता हिलता है और ना जमीन पर पड़ा कोई तिनका जगह तब्दील कर सकता है। कुरान कहता है, वो आसमान से लेकर जमीन तक का हर इंतजाम खुद करता है। आगे फरमाया, वो ही है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, और जब किसी काम का फैसला कर लेता है तो फरमाता है हो जा, बस वो हो जाती है। यकीनन जब लिखने वाले ने शमामा को उसकी किस्मत में ही नहीं लिखा था तो कैसे मिल सकती थी? अलबत्ता दिल में फैले सुकून को महसूस करके लगता था शमामा ने उसे यकीनन माफ कर दिया होगा। सालसा बाजी भी उसकी मनाजात का मुस्तकिल हिस्सा थी। कभी कभी उसका दिल करता कि सालसा से बात करके अपनी खैरियत से मुत्तला कर दे, मगर साथ ही ये सोच तनबीह करती कि सालसा फौरन उसकी वापसी का मुतालबा करेगी, बल्कि उसे मजबूर कर देगी। उसका हुक्म टालना मुआविया के लिए मुमकिन न रहता, और घर लौटकर वो हिफ्स मुकम्मल कर पाता, ना इस तरह सकून महसूस होता। शमामा रानी की यादों से लड़ने को मुफ्ती साहब का सहारा गनीमत था। वो वापस ना जाने के फैसले पर डटा रहा। मुफ्ती साहब के साथ उसकी दोस्ती और मोहब्बत आए रोज बढ़ रही थी। बिलाशुबा वो अजीम इंसान था। डॉक्टर सलीम अख्तर से भी करीबन हर नमाज में मुलाकात हो जाती थी। एक रात दरस कुरान में मुफ्ती साहब ने निकाह का बयान किया, और तुम में से जो लोग उस बात की ताकत ना रखते हों कि आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह कर सकें, तो वो उन मुसलमान कनीज़ों से निकाह कर सकते हैं जो तुम्हारी मलकियत में हो, और अल्लाह को तुम्हारे ईमान की पूरी हालत खूब मालूम है। तुम सब आपस में एक जैसे हो। तिलावत व तर्जुमा करके वो तशरीह करने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चार बातें अंबिया की सुन्नत हैं: हया करना, इतर लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। एक सहाबी कहते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हम नौजवान थे, हमारे पास शादी वगैरह अमूर में से
किसी चीज की कुदरत नहीं थी। तो आपने फरमाया, ए नौजवानों की जमात, तुम्हारे ऊपर निकाह लाजिम है, क्योंकि ये निगाह नीची करने वाला और शर्मगाह की हिफाजत करने वाला है। और जो निकाह की इस्तात ना रखता हो तो उस पर सौम का एहतमाम जरूरी है, यानी कि रोजा। निकाह के बारे में चंद और अहादीस बयान करने के बाद मुफ्ती साहब समझाने लगे, निकाह अंबिया की सुन्नत है और कुरान मजीद ने ताकत होने और औरतों के दरमियान अदल करने की इस्तात रखने पर 2, 3 और 4 शादियों तक की इजाजत दी है। अलबत्ता खौफ हो कि औरतों के दरमियान इंसाफ ना रख सकोगे तो फिर एक शादी बेहतर है। और याद रखें कि शादी आम होगी तो जना में कमी होगी, और शादी पर कदगन होगी उसे मुश्किल बनाया जाएगा। इतनी रसूम और रिवाज शामिल कर दिए जाएंगे कि शादी करना ही दुश्वार हो जाए, तो फिर चोर रास्ते नमूदार होंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि शादी की शीन के नुकात हटा दो, यानी शादी को सादी कर दो। शादी जितनी सादा होगी उसमें उतनी बरकत होगी। बिलाशुबा इस मामले में हमारा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत और आसार सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम से मुख्तलिफ है। सैयदना उम्र फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हा की बेटी हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा बेवा हुई, तो बेटी की इद्दत गुजरते ही उन्होंने हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हो से अर्ज की कि मेरी बेटी से निकाह फरमा लें। सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर आपने हजरत उस्मान जुल नौरेन रजी अल्लाह अन्हो को फरमाया। उनकी शरीक हयात रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर थीं, उनका उन्हीं दिनों इंतकाल हुआ था। इसलिए हजरत उस्मान ने इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी शरीक हयात की वफात का गहरा दुख था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने साथियों की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हिफ्सा को मैं उस्मान से अच्छा खाविन बता देता हूँ। और उस्मान को हिफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हो से अच्छी बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी सैयदा उम्मे कलसूम रजी अल्लाह अन्हा हजरत उस्मान के निकाह में दे दी, और हजरत हिफ्सा रजी अल्लाह अन्हा से खुद निकाह फरमा लिया। इसे कहते हैं शादी का सादा होना। हमने इतने रस्म रिवाज और बखेड़े पाल रखे हैं कि शादी का असल मकसद ही फौत हो गया है। और इन सब रसूम और रिवाज का मकसद सिवाय रियाकारी, दिखावे के और कुछ नहीं। उस्मान शाह काफी देर शादी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालता रहा। अगले दिन मुआविया मुफ्ती साहब को सबक सुनाकर फारिग हुआ ही था कि डॉक्टर सलीम अख्तर का बुलावा आ गया। उसने मुआविया को अपने मतब पर बुलाया था। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था कि मुआविया को हैरानी होती। मुफ्ती साहब से इजाजत लेकर वो रवाना हो गया। डॉक्टर साहब ने मददगार लड़के को चाय लाने भेजा और मुआविया को बैठने का इशारा किया। हुक्म करें डॉक्टर साहब, कैसे याद फरमाया। निशिस्त संभालते हुए मुआविया बेतकल्लुफी से मुस्तफसिर हुआ। डॉक्टर सलीम अख्तर इत्मीनान भरे लहजे में बोला, बस आपको मुत्तला करना था कि मेरी साहबजादी मलीना सलीम ने 14 जमातें पास कर ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुश शक्ल सुगड़ बच्ची है। जी डॉक्टर साहब, मुआविया ने हकलाते हुए थूक निकली और उसकी आंखों के सामने शमामा रानी का रोशन चेहरा उभर आया था। डॉक्टर ने वजाहत की, मेरा ख्याल है मौलाना साहब के करीब आपसे ज्यादा और कोई नहीं। मुझे खुशी होगी अगर आप उन तक ये ख्वाहिश पहुंचा दें कि मैं अपनी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता ढूंढ नहीं पाया। शायद खुद कह देता, मगर डरता हूं वो शर्मा शर्मी हाँ ना कर दें, और आपकी मौजूदगी को गनीमत जानते हुए जहमत दी है। आप अपने अंदाज में उनका इरादा जानने की कोशिश करें। उनकी शरीक हयात को बिछड़े 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, और मेरा ख्याल है इतना सोग काफी है। मुआविया इत्मीनान भरा सांस लेते हुए मुसर्रत से बोला, बिलाशुबा मुफ्ती साहब को शादी की जरूरत है। चाय पीकर वो वापस आ गया था। दोपहर का खाना खाते हुए मुआविया ने इस मौजू को छेड़ा। मुफ्ती साहब, रात के दर्स में आपने शादी के बारे में बड़ी अहम बातें बताईं, लेकिन माफ करना आपका अमल इसके खिलाफ है। उस्मान शाह मुतबस्सम हुआ, भला कैसे? मुआविया इत्मीनान से बोला, गैर शादीशुदा होते हुए शादी की अहमियत को उजागर करेंगे तो सुनने वालों को एतराज होगा। उस्मान शाह ने कहकहा लगाया, यार कोई सरपरस्त है नहीं, एक मुंह बोली माँ है जो खुद चलने फिरने से माजूर है, तो आप ही कोई बंदोबस्त कर दें। मुआविया सूरत से बोला, ठीक है, कैसी लड़की चाहिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक का मफहूम है, औरत से निकाह 4 बातों का लिहाज रख कर किया जाता है।
کوئی حسن و جمال دیکھتا ہے، کوئی مال و دولت کی طرف نظر کرتا ہے، کوئی اعلیٰ نسب یعنی اونچے گھرانے کی لڑکی ڈھونڈتا ہے، لیکن کامیاب وہ ہے جو لڑکی کی دینداری دیکھ کر نکاح کرے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، عصر کی نماز پڑھ کر چلیں گے۔ عثمان شاہ ہنسا، بھائی دھیان سے، ہمارے ہاں دیندار لوگ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اس عمل پر پیروی کرنے میں خاصے سست رہے ہیں، اور نااہل ہونے کے باوجود جو مرتبہ ملا ہوا ہے اسے خاک میں ملانے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جب مجھے سرپرست تسلیم کر لیا ہے تو متفکر ہونا چھوڑ دیں۔ عثمان شاہ سنجیدگی سے بولا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے دوست، لیکن یاد رہے آپ خود بھی اب تک کنوارے ہیں، اور بڑا بھائی ہونے کے ناطے میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے بارے میں سوچوں۔ معاویہ نے دلیل دی، پہلے بڑے کی باری آتی ہے۔ وہ ہنسا، اور پھر؟ معاویہ کی آنکھوں کے سامنے دشمن جاں کی شبیہ ابھری۔ اگر کوئی بہت اچھی لگے اور وہ آپ کو ناپسند کرتی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ عثمان شاہ نے جان چھڑائی، ایسی حالت میں بندہ کیا کر سکتا ہے؟ معاویہ مستفسر ہوا، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ مفتی صاحب صاف گوئی سے بولا، کچھ باتوں میں شریعت فرد کو پابند نہیں کرتی۔ اگر کوئی عورت مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر یا مرد عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ سوچے کہ محبوب کو شریعت زبردستی اس کا بننے کا حکم دے گی، تو ایسا کچھ نہیں۔ اسلام میں صرف شادی کا تصور ہے، اور وہ بھی زوجین کی باہمی رضامندی کو مد نظر رکھ کر۔ کسی ایک فریق کے انکار سے یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکتا۔ لڑکی یا لڑکے پر شادی مسلط کرنا غلط فعل ہے، جس کی اجازت شریعت والدین کو بھی نہیں دیتی۔ حدیث پاک میں ایک خاص واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امی جان سیدہ مطہرہ و منزہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو امی جان رضی اللہ عنہا نے آزاد فرما دیا۔ وہ حضرت مغیث کے نکاح میں تھیں جو غلام تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آزاد ہونے کے بعد با اختیار تھیں کہ حضرت مغیث کے نکاح میں رہتی یا علیحدگی اختیار کرتی، لہٰذا آپ نے علیحدگی کا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، گویا میں مغیث کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بریرہ کے پیچھے پھر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے ہیں۔ نبی کریم نے عباس سے فرمایا، عباس، کیا تمہیں بریرہ سے مغیث کی محبت اور مغیث سے بریرہ کی نفرت پر تعجب نہیں؟ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ کو فرمایا، کاش تو مغیث کے پاس لوٹ جاتی، وہ تیرے بچے کا باپ ہے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، صرف سفارش کر رہا ہوں۔ تو حضرت بریرہ نے عرض کی، مجھے مغیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکا تبسم نمودار ہوا، جانتا تھا کوئی ایسا ہی حکم ہوگا، اسی لیے پوچھ نہیں رہا تھا۔ عثمان شاہ کو اس کی کہانی جاننے کا شوق ہوا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی آپ جیسے وجیح اور پرکشش مرد سے کیسے نفرت کر سکتی ہے۔ معاویہ نے گہرا سانس لیا، میرے اعمال و افعال سے ناواقف شخص کا حیران ہونا تو بنتا ہے۔ عثمان شاہ نے اسے تسلی دی، بے شک اللہ پاک توبہ کرنے والوں اور پاک و صاف رہنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ معاویہ نے حسرت ظاہر کی، اگر کسی اور کی منکوہہ بن گئی ہو تو کیا اس کی تمنا کرنا غلط ہے؟ بہت زیادہ غلط ہے۔ بس اللہ پاک سے صبر مانگو، سکون قلب طلب کرو، دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرو، اور جان جاؤ کہ دنیا عارضی ہے۔ کسی عورت کی محبت آپ کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا دے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسی حوریں سجا رکھی ہیں جو ہمیشہ جوان سدا کنواریاں رہیں گی، ایسی نعمتیں سنبھال رکھی ہیں جنہیں نہ پہلے چکھا گیا اور نہ دیکھا گیا۔ معاویہ بے بسی سے بولا، آپ نے سچ کہا، لیکن دل پر اختیار نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر کوئی کوشش کے باوجود بھول نہ پائے، یاد نہ کرنے کے باوجود سب سے زیادہ یاد آئے، تب بندہ کیا کرے؟ سپنے دیکھنا تو بس سے باہر ہوتا ہے نا، اور آپ ہی سے سنا ہے خوابوں پر حدود و قیود لاگو نہیں ہوتی۔ عثمان شاہ نے اسبات میں سر ہلایا، انسان سے اختیاری عمل کا حساب ہوگا، بس اپنی سی کوشش کرتے رہو۔ مفتی صاحب، توبہ کرنے پر اللہ پاک اتنے بڑے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، تو انسان معذرت کرنے پر کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ یار، اللہ پاک کے رحم و کرم اور انسان کے ظرف کا تقابل کر رہے ہو۔ انسان کے افعال اپنے احساسات کے تابع ہوتے ہیں۔ غم، غصہ، مسرت، خود غرضی، بدلہ لینے کی خواہش
اور ایسی بہت سی کمزوریوں کے زیر اثر رہ کر فیصلہ کرنے والے بھلا کب انصاف کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب، سنا تھا محبت بیرونی عوامل کا اثر قبول نہیں کرتی۔ چاہنے والے اپنی چاہت کو چھپا تو سکتے ہیں، اس پر پردہ تو ڈال سکتے ہیں، مگر دل سے محو نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب نے لا علمی ظاہر کی، اس بارے مسئول کا علم سائل سے بھی گیا گزرا ہے۔ شادی نہیں کروں گا، معاویہ کے پاس اس کے علاوہ کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ نبی پاک کا مبارک ارشاد ہے، نکاح نصف ایمان ہے، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے اعراض یعنی روح گردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ شادی کر کے کسی شریف لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ محبت اختیاری فعل نہیں ہے بھائی، نہ شریعت زور دیتی ہے کہ بیوی سے عشق کرو۔ حکم یہ ہے کہ بیوی کی ضرورتوں کا خیال کرو، اس سے ہمدردی اور محبت سے پیش آؤ، اسے اپنا دوست سمجھو اور بس۔ علماء سے سنا ہے کہ دوپہر کا کھانا کھا کر قیلولہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تکیے پر سر ٹیک کر معاویہ نے آنکھیں بند کر لی تھی کہ جان چھڑانے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ اسے نہیں سوجھا تھا۔ مفتی عثمان شاہ نے بھی مسکراتے ہوئے اس کی تقلید کی تھی۔ نماز عصر کے بعد ان کا معمول چہل قدمی کا تھا۔ سڑک عبور کر کے ایک عوامی پارک بنا تھا۔ ٹہلتے ہوئے وہ گپ شپ بھی کرتے اور پارک میں کھیلتے بچوں کا لڑائی جھگڑا، چیخ و پکار، شور شرابے کو دیکھ کر محظوظ بھی ہوتے، بلکہ کبھی کبھار انہیں سالس کا کردار بھی ادا کرنا پڑ جاتا۔ اس دن مسجد سے نکلتے ہوئے معاویہ بولا، آج ضروری کام سے جانا ہے۔ مفتی صاحب نے منہ بنایا، عصر کے وقت فضول کاموں سے پرہیز کیا کرو، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ معاویہ نے فلسفیانہ انداز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ دہرایا۔ مفتی صاحب کھلکھلا کر ہنسے، میاں بہت تیز جا رہے ہو۔ معاویہ اطمینان سے بولا، مولویوں سے مکالمہ کرتے وقت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وہ ڈاکٹر سلیم اختر کے مکان تک پہنچ گئے تھے۔ اس کی روزمرہ معاویہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ عصر پڑھ کر گھر چائے پینے جاتا اور پھر مطب کا رخ کرتا تھا۔ اسے دروازے کی گھنٹی بجاتے دیکھ کر مفتی صاحب نے قدرے بیزاری سے کہا، ڈاکٹر صاحب سے ملنے ہی کو شام کی چہل قدمی سے بہتر سمجھ رہے ہو تو مجھے سخت بلکہ شدید اختلاف ہے۔ معاویہ نے موضوع تبدیل کیا، اگر کوئی کم عمر لڑکی سے شادی کر لے اور لڑکی اس کی پہلی بیوی کے بچوں سے چھوٹی ہو تو اولاد کے لیے لڑکی کی کیا حیثیت ہوگی؟ مفتی صاحب نے حیرانی سے کہا، وہ ان بچوں کی ماں کہلائے گی، اور اس مرد کی پہلی اولاد کو اسے ماں بلانا اور اس کی عزت و احترام ضروری ہے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، شکر ہے، اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات کم درجہ و کم عمر زیادہ حیثیت کا مالک ہو جاتا ہے۔ کوئی بے وقوفی؟ مفتی صاحب کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجی اور وہ معاویہ کو سمجھانے ہی لگا تھا کہ ڈاکٹر سلیم اختر نے باہر جھانک کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ آپ لوگ اس وقت؟ ڈاکٹر نے حیرانی کا اظہار کیا۔ معاویہ نے کہا، باخبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس وقت خصوصی چائے نوش فرماتے ہیں، ایسی چائے جو آپ کی صلاحیتوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے، تبھی آپ شام تک مریضوں کو نپٹا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سلیم اختر ہنسا، صحیح سنا ہے، لیکن زیادہ تحقیق کرتے تو معلوم ہوتا میں اس چائے میں کسی کو شریک کرنے کی سخاوت سے آج تک محروم رہا، اور آئندہ بھی یہی ارادہ ہے۔ معاویہ ترکی با ترکی بولا، ارادے و قسمیں ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں بزرگوں۔ گہرا سانس لے کر ڈاکٹر صاحب اندر کی طرف متوجہ ہوا، پردہ کر لو، مہمان آئے ہیں، اور پھر لمحہ بھر توقف کے بعد دروازے سے ایک جانب ہوتے ہوئے بولا، تشریف لائیں۔ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے مفتی صاحب نے معاویہ کا ہاتھ پکڑ کر متوجہ کیا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے باز رہنے کا اشارہ کیا۔ معاویہ کے انداز سے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کے سامنے اسے منع کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ سادگی لیے ہوئے تھی۔ صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے ڈاکٹر صاحب بولا، غالباً یہ آپ لوگوں کی چہل قدمی کا وقت ہوتا ہے۔ معاویہ بولا، کچھ ضروری کام چہل قدمی سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب مسلسل خاموش تھے۔ ڈاکٹر صاحب سے آنکھیں بچا کر وہ چند بار معاویہ کو باز رہنے کا اشارہ کر چکا تھا، مگر معاویہ نے کوئی تسلی بخش رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ دروازہ ہلکے سے بجا، جس کے ساتھ چوڑیوں کی مترنم کھنکھناہٹ نے معاویہ کی نگاہوں میں بھولی بصری یاد تازہ کر دی تھی، اور ایک دم شمامہ کا موہنا چہرہ نگاہوں میں آ بسا تھا۔
ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر پردے کی اوٹ میں کھڑے فرد سے چائے کے برتن پکڑے اور واپس آ بیٹھا۔ ٹرے میں چائے کی 3 پیالیوں کے ساتھ بسکٹ اور نمکوں کی بھری پلیٹیں بھی رکھی تھیں۔ چائے کی نصف پیالی حلق سے اتارتے ہوئے معاویہ بولا، ڈاکٹر صاحب خفا نہ ہوں تو ایک بات پوچھوں؟ ڈاکٹر بے تکلفی سے ہنسا۔ خوش اخلاق بننے کا ناٹک چھوڑو اور پوچھو۔ معاویہ نے اطمینان سے پوچھا، چائے کس نے بنائی ہے؟ ڈاکٹر برا منائے بغیر بولا، ملینا سلیم میری بڑی صاحبزادی ہے۔ معاویہ بے باکی سے بولا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی چائے مستقل طور پر مفتی صاحب کا مقدر بن جائے؟ میرا مطلب اس بہانے مجھے بھی مل جایا کرے گی۔ ڈاکٹر سلیم اختر کی سوالیہ نظریں مفتی صاحب کی طرف اٹھیں، جس کے چہرے پر خجالت نمودار ہو گئی تھی۔ اسے پہلے سے شک تھا کہ معاویہ کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن باز رہنے کا اشارہ کرنے کے بعد امید ہو چلی تھی کہ ایسی کسی حرکت سے پہلے وہ مشورہ ضرور کرے گا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کے چہرے پر تبسم ابھرا، اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہو یا لڑکے کی رضامندی بھی لی ہے؟ لڑکے سے پوچھا تھا، اس کی ایک ہی شرط تھی کہ لڑکی دیندار ہونی چاہیے اور ایک پڑھی لکھی با پردہ لڑکی جس کے والد محترم پابند صوم و صلات ہوں اور ان شرائط پر پورا اترتی ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر لطف لیتے ہوئے بولا، ہو سکتا ہے لڑکی کو مفتی صاحب پسند نہ آئے یا لڑکی کی شکل مفتی صاحب کو اچھی نہ لگے، اس بارے میں شریعت رہنمائی تو کرتی ہوگی۔ معاویہ نے تصدیق چاہی، کیوں مفتی صاحب؟ مفتی صاحب ہکلاتے ہوئے بولے، جی جی جی۔ معاویہ شرارتی لہجے میں بولا، لڑکا گھبرا رہا ہے۔ بہرحال مجھے یاد ہے، مفتی صاحب ہی سے سنا ہے کہ اس موقع پر شریعت کیا حکم سناتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک کے زمانے میں ایک عورت کو شادی کا پیغام دیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ نے فرمایا، دیکھ لو، کیونکہ دیکھ لینا دونوں میں محبت کے اضافے کا باعث ہے۔ ڈاکٹر سلیم اختر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ مفتی صاحب، تیسرا دروازہ ملینا کی خوابگاہ کا ہے اور وہ منتظر بیٹھی ہے۔ عثمان شاہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس نے تعجب بھری نظروں سے معاویہ کو گھورا۔ وہ شرارت سے ہنسا، دروازے گن لینا، ڈاکٹر صاحب نے تیسرا دروازہ کہا ہے۔ مجھے قبول ہے۔ مفتی صاحب نے اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معاویہ معترض ہوا، شریعت کی اجازت سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے۔ مفتی صاحب نے نفی میں سر ہلایا، شریعت اجازت دیتی ہے، حکم نہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک کو جب دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ آسان معاملے کو پسند فرماتے اگر وہ گناہ نہ ہوتا۔ مفتی صاحب حیا آلود تبسم سے بولے، اللہ پاک تم پر رحم کرے معاویہ، میں نے آسان معاملہ ہی چنا ہے۔ ڈاکٹر سلیم نے تسلی دی، وہ اکیلی نہیں ہے، اس کی ماں بھی ساتھ موجود ہے۔ معاویہ نے لقمہ دیا، اور صرف آپ کی پسند سے رشتہ نہیں ہوگا، میری بہن کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ مفتی صاحب بادل نخواستہ اٹھ کر اندر چلے گئے اور 2-3 لمحوں بعد ہی لوٹ آئے۔ معاویہ اور ڈاکٹر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں سر جھکاتے ہوئے بولے، اللہ پاک سے شریک حیات طلب کی تھی، مگر اتنے بہترین رشتے کی امید تو خواب میں بھی نہیں کی تھی۔ معاویہ نے پوچھا، ڈاکٹر صاحب کیا ہم ہاں سمجھیں؟ پوچھ لوں؟ ڈاکٹر اندر گھس گیا۔ مفتی صاحب نے امداد طلب نظروں سے معاویہ کی طرف دیکھا۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو شاید تڑپنے کو آپ اکیلے نہ رہیں، اور اسی وجہ سے میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ معاویہ ہولے سے ہنسا، مطلب میری بہن خوبصورت ہے؟ پہلے میں صرف علم کی بنیاد پر حور عین کی صورت اور صفات کا بیان کرتا تھا، اب مطالعے کے ساتھ عین الیقین، یعنی جو یقین دیکھ کر حاصل ہو، اس کا اضافہ بھی ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ برآمد ہوئے۔ مبارک ہو، ملینا نے ہاں کر دی اور اس کی ماں کو بھی لڑکا پسند آیا ہے۔ مفتی صاحب کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ ڈاکٹر کے گھر سے نکل کر وہ پارک کا رخ کرنے کے بجائے مسجد لوٹ آئے تھے۔ خوشی کی چمک مفتی صاحب کے چہرے پر ثبت ہو چکی تھی۔ اس نے خلوص دل سے معاویہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا بھی دی تھی، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کی بھلائی دے اور تمہاری نیک خواہشات کو پورا کرے۔ معاویہ اطمینان سے بولا، کسی دوسرے کی منکوحہ کو چاہنا یقیناً نیک خواہش نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ نیک خواہشات میں نیک کا لفظ حذف کر دیں۔ ملینا کو تو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، البتہ اس کی چھوٹی بہن فتینہ کو کافی دفعہ دیکھنے کا موقع ملا۔ سلجھی ہوئی تمیزدار بچی ہے، شکل ایسی کہ چاند بھی شرما جائے۔ میرا خیال ہے میٹرک کر لیا ہے، اب وہ بھی پردہ کرتی ہے۔ معاویہ نے منہ بنایا،
اگر آپ نے شمامہ رانی کو دیکھا ہوتا تو ایسا مشورہ دینے سے پہلے 20 بار سوچتے۔ جو آپ کو مل ہی نہیں سکتی اس کی تمنا کرنا صرف گناہ ہی نہیں، بہت بڑی حماقت بھی ہے۔ معاویہ نے امید ظاہر کی، ناممکن صرف آپ کے اور میرے لیے ہے، بگڑی بنانے والے کو کیا مشکل ہے؟ جس کی وہ منقوہ ہے اس کی بگاڑ کر اپنی بگڑی بنانے کی تمنا کرنا خود غرضی ہے۔ معاویہ اداسی سے بولا، دعا کو ہاتھ اٹھاتے وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں اور کیسے سوال کروں، بس ہاتھ اٹھے رہتے ہیں، زبان خاموش ہوتی ہے اور سوچیں منجمد کہ جو دلوں کے بھید جانتا ہے اسے کیا وضاحت دوں۔ وہ جانتا ہے میری طلب کو بھی، تمنا، خواہش اور چاہت کو بھی۔ مفتی صاحب ہنسے، اور تہجد کے وقت جو دیر تک ہاتھ بلند رہتے ہیں اور ہونٹ مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں، ہاتھ بلند رہتے ہیں مگر زبان کو حوصلہ نہیں ہوتا، دل تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہوگی، اور پھر مجھے ہوش نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں جانے کیا مانگنا شروع کر دیتا ہوں، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا، بس وہ جانتا ہے جس سے کچھ چھپا نہیں۔ مفتی صاحب نے تسلی دی، پریشان نہیں ہوتے، اس کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں، وہ عدل و انصاف کرتا ہے، کسی سائل کو محروم نہیں رکھتا اور اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور جب کوئی خالق کے دوسرے بندے سے زیادتی کرتا ہے، اس کا دل دکھاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، رلاتا ہے، اس کی توہین و تضحیق کرتا ہے، عزت نفس پر حملہ آور ہوتا ہے، تب مالک کیا کرتا ہے؟ میدان حشر قائم ہونے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ زیادتی کرنے والا اگر اپنے فعل پر ندامت کا اظہار کر کے معافی طلب کر لے اور دوسرے کو راضی کر لے تو محشر کی شرمندگی سے بچ سکتا ہے، اور متاثرہ شخص معاف کرنے پر راضی نہ ہو تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور چاہیے کہ وہ خطا کو معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 22۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ شورا۔ ایک اور مقام پر حکم ہوا، اور اگر تم ان کو تکلیف دینا چاہو تو اتنی ہی دو جتنی تکلیف تمہیں ان سے پہنچی، اور اگر صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ سورہ نحل۔ یہ بھی فرمایا کہ پس جو شخص تم پر کسی قسم کی زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی تم اس پر کر لو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ انہی کا ساتھی ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ اور بھی بہت سی آیات میں معاف کرنے اور درگزر کرنے کی ترغیب ملتی ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ معاف کرنے کو اختیار کیا جائے تاکہ اللہ پاک بھی تمہیں معاف کرے۔ معاویہ کھل کھلا کر ہنسا۔ مفتی صاحب بہتر ہوتا کہ یہ واز شمامہ رانی کو سناتے، آپ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنے کے فضائل سنا رہے ہیں۔ مفتی صاحب کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید ہر حالت، ہر مرحلے اور ہر کیفیت میں انسان کی رہنمائی فرماتا ہے۔ زیادتی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور ناپاک بات کی مثال ناپاک درخت کی سی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی سے اکھیڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کو ذرا بھی قرار ثبات نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو بھی زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک مقررہ وقت تک مہلت دیے جاتا ہے، اور پھر جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نحل۔ آگے ارشاد ہوا، اور جس پر ظلم ہوا ہو اگر وہ اس کے بعد انتقام لے لے تو ایسے لوگوں پر کچھ الزام نہیں۔ سورہ شورا۔ پھر ارشاد ہوا، ہاں جو توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہوں۔ سورہ بقرہ۔ معاویہ نے طمانیت سے کہا، توبہ کی خوشخبری سے دل کو اتنا اطمینان و سکون ہوتا ہے کہ بیان سے باہر ہے، البتہ شمو رانی کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ مفتی صاحب اشتیاق سے بولے، میرا خیال ہے شمو رانی کی کہانی سنا ہی دو، نماز کے بعد گپ شپ ہوگی۔ معاویہ شام کی اذان دینے مسجد میں گھس گیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ ماضی کے سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ سہانے ماضی کی یاد نے اسے آپ دیدہ کر دیا تھا۔
شمامہ رانی کی محبت، وارفتگی، معصومیت بھرا اعتراف اور فوراً اپنے والد صاحب کو ملوانے کی حرکت بیان کرتے ہوئے اس کے لہجے میں دنیا جہاں کی حسرت ہلکورے لے رہی تھی۔ پھر اپنے رویے کا ذکر کرتے ہوئے خود اس پر شمامہ کو پہنچنے والی اذیت و تکلیف کے نئے در واہ ہو رہے تھے۔ اسے غصے میں دیکھ کر وہ کیسے لرز اور کانپ رہی تھی۔ اگر عقیل نہ آتا تو جانے اس کے ظلم کا دائرہ کتنا پھیل جاتا، اور پھر اس نے کتنا درد بھرا پیغام لکھ کر بھیجا تھا، جس کا جواب دینے کی اس نے زحمت ہی نہیں کی تھی، بلکہ اگلے دن کلاس میں کیسے طنز و استہزاء کا نشانہ بنایا، وہ سب کچھ تفصیل سے بتا رہا تھا۔ ماں باپ کے نام کا ذکر کرنے کے علاوہ اس نے سب کچھ دہرا دیا تھا۔ مفتی صاحب نے اس کی جانب رومال بڑھایا۔ تب معاویہ کو احساس ہوا کہ آنکھیں پچھتاوے کے اعلان میں مصروف ہیں۔ ناک سے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اس نے سفید رومال آنکھوں پر پھیرا۔ کہتے ہیں سب سے خطرناک شخص وہ ہے جو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی پر اللہ پاک کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتا۔ بلا شبہ شمع رانی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس نے فقط اپنے پاک پروردگار کے ہاں رپٹ لکھوائی اور اس کے مالک نے مجھے میری حیثیت دکھا دی۔ وہ چپ ہو کر چٹائی کو گھورتے ہوئے گہری سوچ میں کھو گیا۔ چند لمحے توقف کے بعد گویا ہوا۔ 1 ہفتے کے بعد اس کا نکاح تھا۔ مجھے عافیت کا کوئی ٹھکانہ نظر نہ آیا اور میں خود کو سزا دینے نکل پڑا۔ ایک دن میں شکل بھیک منگو جیسی بن گئی تھی۔ لوگ مجھے دھتکارتے رہے، حقارت، ذلت و تنفر سے گھور رہے تھے۔ ریڑی، فٹ پاتھ اور چھپر ہوٹل والے بھی اپنے برتنوں میں کھانا دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھر 2 اچکوں نے مجھے لوٹنا چاہا۔ وہ تھوڑی سی نقدی اس قابل نہیں تھی کہ میں جان کی بازی لگاتا، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ میں مر جانا چاہتا تھا۔ خودکشی سے ڈرتا تھا اور زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا تھا۔ ذہنی اور دماغی اذیت جسمانی اذیت سے کئی گنا بڑھ کر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں نجات قبر کی گود ہی میں دکھائی دیتی ہے۔ مجھے بھی وہی راہ سوج رہی تھی، لیکن شاید میری ندامت، پچھتاوے اور پشیمانی کو دیکھ کر رحیم و کریم مالک نے مجھے معاف کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ تبھی تو آپ کی صورت میں نجات دہندہ بھیجا۔ مجھے یہاں سکون مل گیا اور ایک ایسا راستہ مل گیا جو کامیابی کی منزل کو جاتا ہے۔ عثمان شاہ گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد خیال ظاہر کیا، مجھے نہیں لگتا کہ شمامہ جیسی دیندار لڑکی کسی کو معاف کرنے میں اتنی شدت اور سختی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ اس کی صرف یہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ آپ کو اب بھی اتنی ہی شدت سے چاہتی ہے جتنا شروع میں اظہار کیا تھا۔ معاویہ کے چہرے پر پھیکا تبسم ابھرا۔ اگر میرے پاس موتیوں کی تھیلی ہوتی تو آپ کا منہ بھر دیتا۔ مفتی صاحب شوخ لہجے میں بولے، ڈاکٹر صاحب کو جلدی پر آمادہ کر کے آپ موتیوں سے میرا منہ بھرنے سے زیادہ مجھے خوشی پہنچا سکتے ہیں۔ معاویہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ اس شرط پر کہ میرے لیے خصوصی دعا کریں گے، کیا مانگوں؟ کیا کہوں؟ دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے معاویہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دعا مانگوں گا کہ اگر وہ کسی اور کی نہیں ہوئی تو آپ کو مل جائے۔ آمین۔ آنکھیں کھولتے ہوئے معاویہ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور اذان دینے کو اٹھ گیا۔ درس قرآن کے بعد وہ ڈاکٹر سلیم اختر کی بغل میں گھس کر سرگوشیاں کرنے لگا۔ مفتی صاحب تجاہل عارفانہ سے کام لے کر حجرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ معاویہ کی ذہانت و ہوشیاری پر اسے مکمل بھروسہ تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو رخصت کر کے معاویہ کامیابی کی نوید لیے لوٹا تھا۔ نکاح کے لیے شب جمعہ کیسی رہے گی؟ مفتی صاحب بے بسی سے کراہے، فقط نکاح ہی تو حل نہیں ہے۔ معاویہ چہکا، اور نماز جمعہ کے بعد رخصتی؟ تو ہمارے پاس تیاری کو صرف 2 دن ہیں۔ عثمان شاہ کے چہرے پر خوشگوار حیرانی ابھری۔ آپ فکر نہ کریں، کل سے آپ کے شاگرد کوارٹر کی تزین و آرائش میں جت جائیں گے۔ اس نے شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس کا بدلہ تو بس اللہ پاک کی ذات ہی دے سکتی ہے۔ نکاح کا اہتمام مسجد ہی میں کیا گیا تھا۔ نماز عشاء اور درس قرآن کے بعد معاویہ نے نکاح پڑھایا تھا۔ اگلے دن ملینا سلیم، ملینا عثمان بن کر غیر آباد کوارٹر کو رونق بخشنے آ گئی تھی۔ اب عثمان شاہ کا زیادہ وقت کوارٹر میں گزرنے لگا تھا۔ معاویہ سے دوران سبق ہی ملاقات ہو پاتی اور سرسری حال احوال دریافت کر کے وہ بھاگنے کی کرتا۔ معاویہ بھی زیادہ تنگ نہ کرتا کہ اس کی حالت سے باخبر تھا۔ اب وہ گپ شپ میں ضائع ہونے والا وقت بھی تلاوت کو دے رہا تھا، اور ایک دن مفتی صاحب اسے گلے سے لگا کر حافظ قرآن بننے کی مبارکباد دے رہے تھے۔
اس دن وہ بہت خوش تھا۔ رمضان المبارک میں مہینہ باقی تھا۔ مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا کہ اس بار تراوی میں قرآن مجید معاویہ سنائے گا۔ یہ مرحلہ بھی اس نے آسانی سے سر کر لیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ اسے گانا بجانے کا بہت شوق تھا۔ سورت کی طرح آواز بھی اللہ پاک نے دلکش و سریلی دی تھی۔ سالسا تو ہر ملاقات پر بھائی سے فرمائش کر کے کچھ نہ کچھ سنتی تھی۔ دوست لڑکیوں کو بھی وہ اپنی آواز سے متاثر کیے رکھتا، اور اب قواعد تجوید کا لحاظ رکھ کر وہ تلاوت کرتا تو سننے والے جھوم جھوم جاتے۔ مفتی صاحب کو اکیلے بھی اس کی تلاوت سننا پسند تھا۔ ایک دن اسے بتایا، آپ کی بہن ملینا بھی سارے کام چھوڑ کر آپ کی تلاوت سننے بیٹھ جاتی ہے۔ معاویہ انکساری سے بولا، آپ سے تو بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ مفتی صاحب مسکرائے۔ اگر مقتدیوں کی اکثریت آپ کی خوش آوازی کا اعتراف نہ کر چکی ہوتی تو مان لیتا، اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی آواز میں سوز و گداز بہت زیادہ ہے، سننے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے۔ چند لوگوں نے تو موبائل فون میں بھی آپ کی تلاوت بھری ہوئی ہے، اور مجھے تو لگتا قاری صدیق المنشاوی صاحب زندہ ہو گئے ہیں۔ معاویہ دکھی دل سے بولا، جس کے دل میں اپنے گناہوں کا خوف بیٹھا ہو، آنکھیں خشک بھی ہوں، اس کا دل روتا رہتا ہے۔ واپسی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ ایک دم مفتی صاحب نے موضوع تبدیل کیا۔ جب سے معاویہ حافظ بنا تھا، مفتی صاحب نے اس کے گھر لوٹنے پر زور دیا ہوا تھا۔ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا۔ دکھوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، ڈرتا ہوں پرانے ماحول میں لوٹا تو شمامہ کی یادوں سے ہار کر پھر الٹی سیدھی حرکتوں پر اتر آؤں گا۔ گھر کا ماحول بھی سخت بے دینی اور اللہ پاک کی نافرمانی والا ہے، تو گھر والوں کو سدھارنے کا کام کس کا ذمہ ہے؟ معاویہ صاف گوئی سے بولا، انہیں سدھارنے کے چکر میں اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھوں گا۔ امی ابو کو شمامہ کا رشتہ مانگنے پر تو راضی نہ کر سکا، ہدایت کی راہ پر کیسے لاؤں گا؟ کس نے کہا ہدایت انسان کے بس میں ہے؟ ہدایت دینے والی ذات تو صرف اللہ پاک کی ہے۔ عام انسان تو کیا، ہدایت تو امام الانبیاء بھی نہیں دے سکتے۔ ارشاد خداوندی ہے، جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ سورہ آراف۔ معاویہ نے انکار میں سر ہلایا۔ 4 سال بیت گئے ہیں، امید ہے امی جان کو صبر آ گیا ہوگا۔ جس ضلالت و گمراہی سے مجھے اللہ پاک نے نکالا ہے، وہاں دوبارہ نہیں جا سکتا۔ مفتی صاحب نے حیرانی سے پوچھا، گھر والوں کو ملنے کو دل نہیں کرتا؟ مجھے یہاں سکون مل رہا ہے۔ اگر آپ نے زیادہ زور دیا اور دوبارہ اس مسئلے کو چھیڑا تو اللہ پاک کی زمین بہت وسیع ہے، کسی بھی گمنام علاقے میں پناہ ڈھونڈ نکالنا مشکل نہیں۔ رزق کی ذمہ داری یوں بھی اس کی ہے جو نہ سوتا ہے نہ غافل ہوتا ہے، اور نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب گھبرا کر بولے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ جانتا ہوں۔ معاویہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں کوئی نوکری مل جائے تاکہ آپ پر بوجھ نہ بنوں۔ پہلے اور بات تھی، اب آپ شادی شدہ ہیں، کل کلاں کو بچے ہوئے تو ضروریات کا دائرہ اور وسیع ہو جائے گا۔ مفتی صاحب خفگی سے بولے، اب آپ زیادتی کر رہے ہیں، بلکہ کھلم کھلا جھگڑے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ آپ کو واپس بھیجنے کی ضد نہیں کروں گا، اور آپ کو بھی فضول گوئی سے پرہیز کرنا ہوگا۔ معاویہ نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ مفتی صاحب کا رد عمل اس کی توقع کے برعکس نہیں تھا۔ وہ بلا شبہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ماضی سے تعلق جوڑنا اسے کارے دار لگ رہا تھا۔ شمامہ رانی کی یادوں سے لڑنے کو اسے کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں فالتو خیالات قریب نہ پھٹک سکیں۔ والدین کی فکر اس لیے نہیں تھی کہ ان کی دیکھ بھال اور سنبھالنے کو کئی ملازمین موجود تھے۔ البتہ سالسا باجی کو ملنے کو کبھی کبھار دل مچل جاتا، لیکن اس خواہش پر عمل پیرا ہونے پر اس کی واپسی کا راستہ بند ہو جاتا۔ اس ڈر نے سالسا باجی سے رابطہ کرنے سے بھی باز رکھا تھا۔ چند بار دل میں یہ خیال بھی آیا کہ چوری چپکے جا کر اپنی باجی اور والدین کو دیکھ آئے، مگر پھر دماغ نے ڈرایا اور وہ باز رہا۔ شام عشاء کی جماعت عموماً معاویہ ہی کرواتا تھا، اور اس میں چند مقتدیوں کی درخواست کے علاوہ خود مفتی صاحب کی خواہش کا بھی عمل دخل تھا۔ شام کی نماز کے بعد وہ اکٹھے کھانا کھاتے تھے۔ کھانے کے بعد مفتی صاحب کوارٹر میں لوٹ جاتے اور وہ مطالعے میں مشغول ہو جاتا۔ اس شام اوابین پڑھ کر حجرے میں لوٹا تو مفتی صاحب کھانے کے برتنوں کے ساتھ منتظر نظر آئے۔ آج تمہاری بہن کوئی عجیب کہانی سنا رہی تھی،
کھانے کے آغاز کے ساتھ مفتی صاحب نے تبصرہ کیا۔ معاویہ فلسفیانہ لہجے میں بولا، عورتوں کے پاس باتوں کا اتنا ذخیرہ ہوتا ہے جو جتنا بھی خرچ کیا جائے گھٹتا نہیں، اور جو پیاری لگتی ہیں ان کی ہر بات ہی عجیب و غریب ہوتی ہے۔ مفتی صاحب نے جوابی وار کیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملینہ مجھے بہت پیاری ہے، کیونکہ وہ ہے ہی پیاری۔ البتہ آپ کا بات سنے بغیر طنز کرنا بے جا ضرور ہے۔ معاویہ نے بے نیازی ظاہر کی، سنا دیں، دوبارہ طنز کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ شام کی جماعت کے وقت کوارٹر پر کالے نقاب والی نہایت حسین اور پرکشش لڑکی آئی۔ اس نے ملینہ کا تعارف پوچھا اور اپنے بارے میں کچھ بھی بتائے بغیر رخصت ہو گئی۔ ملینہ کے مطابق یہ جانتے ہی کہ وہ مولوی صاحب کی بیوی ہے، اجنبی لڑکی کے چہرے پر غم، دکھ اور اذیت نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ ملینہ نے اسے چند آوازیں دیں مگر وہ نہ رکی۔ دروازے سے جھانکنے پر وہ اسے ایک سرخ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتی نظر آئی۔ معاویہ ہنسا، آپ کی پرانی واقف کار ہوگی، اس کا قبر سے لوٹنا ممکن نہیں، البتہ شمامہ رانی کی آمد غیر متوقع نہیں ہو سکتی۔ نوالا معاویہ کے گلے میں پھنسنے لگا تھا۔ پانی کا گھونٹ لے کر وہ اداسی سے بولا، آپ کی سابقہ بیوی کی قبر سے آمد پر یقین کر سکتا ہوں، شمو رانی کی آمد پر نہیں۔ اس کا آنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا دودھ کا تھنوں میں لوٹنا۔ کہتے ہیں انسان کی اہمیت مرنے یا بچھڑنے کے بعد اجاگر ہوتی ہے، اور ملینہ جتنا اس کے حسن کی تعریف کر رہی ہے، میرے دماغ میں تمہاری شموں کے علاوہ کسی کا نام ہی نہیں آیا۔ معاویہ خوش دلی سے بولا، غلط اندازہ لگا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی سوچ نے مسرت سے ہمکنار کر دیا ہے۔ مفتی صاحب نے احتجاج کیا، غلط کیوں؟ اگر وہ مجھے ڈھونڈنے آئی تھی تو بغیر ملے واپس کیوں لوٹی؟ دوسرا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کار ڈرائیو نہیں کر سکتی، اور تیسرا، ایک مفلس لڑکی کار کی مالک کیسے بن گئی؟ کیونکہ ایک سیٹھ اپنے ڈرائیور کی بیٹی کے حوالے تو کار نہیں کر سکتا نا۔ ملینہ نے تعارف کروایا کہ وہ مولوی صاحب کی شریک حیات ہے۔ اگر اس کی نظر میں امام مسجد حافظ معاویہ علی ہو تو ملینہ کے تعارف پر اس کا دکھی ہونا تو بنتا ہے۔ وہ معاویہ صاحب کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تعلقات کی بحالی کو جب محبوب غیر کا ہو گیا تو ملاقات کا مطلب؟ باقی ڈرائیور کی بیٹی کا کار چلانا اچنبے کی بات ہے، نہ اسے عارضی طور پر کار ملنا حیران کن ہے۔ میں اتنا خوش فہم نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب نے منہ بنایا، کیا اللہ پاک کی قدرت سے یقین اٹھ گیا ہے؟ نہیں، معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، بلکہ اپنے مقدر کی سیاہی سے واقف ہوں۔ مفتی صاحب بے لاگ تبصرہ کرتے ہوئے بولے، مقدر کی باغ ڈور اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اور فقط ایک لڑکی کے نام ملنے کو بدقسمتی کا نشان سمجھنا زیادتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو حافظ بننے کی سعادت بخشی، اچھی صحت دی، دلکش شکل و صورت اور خوشکن آواز سے نوازا، اعلیٰ اور امیر خاندان میں پیدا کیا، بلکہ وہ لڑکی بھی جھولی میں پھینکی تھی جسے آپ نے ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ اس میں قسمت کو کوسنا زیادتی ہی کہلائے گا۔ میری بہن سالن اتنا اچھا بناتی ہے کہ کھانے کے بعد چہل قدمی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ زیر لب کھانے کی دعا پڑھ کر وہ اٹھ گیا۔ صبح کی نماز کے بعد ناشتہ کرتے اور پھر قرآن پڑھنے والے بچوں کی آمد شروع ہو جاتی۔ سورج بلند ہوتے ہی انہوں نے بچوں کو چھٹی دی اور صحن سے اٹھ کر مسجد کے برآمدے میں آ بیٹھے کہ دھوپ چڑھائی تھی۔ مفتی صاحب ایک الجھن تو دور کر دیں۔ کہو، مفتی صاحب نے تھکے ہوئے انداز میں انگڑائی لی۔ میری بہن سے اجنبی لڑکی کا حلیہ پوچھ کر بتا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب نے منہ بنایا۔ لمحہ بھر کی ملاقات میں اسے خاک حلیہ یاد رہا ہوگا۔ حلیہ میں بتا دیتا ہوں، اگر وہ شمامہ تھی تو کوئی نہ کوئی نشانی تو میری بہن کو یاد رہ گئی ہوگی۔ میرا مطلب ایسا ہونا ممکن نہیں، مگر دل میں ایک خلش بار بار سر ابھار رہی ہے تو اسے دور کرنا ضروری لگنے لگا ہے۔ چلیں دوہرا دیں حلیہ۔ سرخ و سفید رنگت، لمبا قد، چھریرا بدن، ستواں ناک، گہری سیاہ اور موٹی موٹی آنکھیں، لمبی پلکیں، گھنی بھویں، باریک ہونٹ، بیضوی ٹھوڑی، دائیں ہونٹ پر تل، بائیں کان کی لو سے 3-4 انچ نیچے ایک اور تل ہے جو چنے کی دال کے برابر بڑا ہے۔ کانوں میں کالے نگینوں کے ٹاپس پہنتی ہے۔ گلے میں سفید چمکدار منکوں کی مالا ہے جس میں دل کی شکل کا کالے رنگ کا لاکٹ ہے۔ بال بہت گھنے اور لمبے ہیں۔ کلائیوں میں سنہرے رنگ کی 3 چوڑیاں اور بائیں کلائی پر کالے ڈائل والی زنانہ گھڑی باندھتی ہے۔
مفتی صاحب نے کہا بلند کیا، واہ حافظ صاحب، داد دینی پڑے گی باریک بینی کی۔ سرسری بتایا ہے مفتی صاحب، ورنہ آسانی سے بتا سکتا ہوں کہ شموں کی ٹھوڑی سے لے کر ماتھے تک کتنے سینٹی میٹر بنتے ہیں، ناک کی نوک سے جڑ تک کتنا فاصلہ ہے، نتنوں کی گولائی، آنکھ کے گوشوں کے بیچ، بعد ہونٹوں کا پھیلاؤ، بالوں کی لمبائی، گالوں میں پڑنے والے گڑوں کی گہرائی اور روشن جبیں کی چوڑائی تک بتا سکتا ہوں۔ جب وہ حیرانی ظاہر کرتی ہے تو اس کا چہرہ کیسے رنگ بدلتا ہے، آنکھیں کس طرح گول گھومتی ہیں اور غصے میں رنگت کیسے لال اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ البتہ اسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، ورنہ ضرور بتاتا کہ مسکراتے ہوئے کتنے دانت نظر آتے ہیں اور کہا لگاتے ہوئے کتنے موتی دکھتے ہیں۔ باقی کچھ پیمائشیں ایسی ہیں جو نہ تو مسجد میں بیان کی جا سکتی ہیں اور نہ میں اپنے علاوہ کسی کو بتانا چاہتا ہوں۔ میں پھر چلتا ہوں تاکہ بیگم صاحبہ سے تفتیش کر سکوں۔ مفتی صاحب مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اسی وقت گھر سے بلاوے کی گھنٹی بھی بج پڑی۔ لیں جی، ہماری بہن کو بھی آپ کی فراغت کا معلوم ہو گیا ہے۔ معاویہ بھی ہنستے ہوئے اس کے ہمراہ ہو لیا۔ وہ حجرے میں ٹھہر گیا اور مفتی صاحب کوارٹر میں گھس گئے۔ معاویہ مکمل بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ کوارٹر کا دروازہ دھکیلتے ہوئے کوئی اندر آیا۔ سالسا کو دن دناتے ہوئے اندر آتا دیکھ کر وہ متحیر رہ گیا تھا۔ اس کے پیچھے عالیہ اور پھر صدیقی صاحب تھے۔ وہ ہونکوں کی طرح انہیں گھورتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا شہزادہ، مامتا بھرے لہجے میں کہتے ہوئے سالسا نے بھاگ کر اسے آغوش میں لے لیا۔ عالیہ بیگم نے ان کے علیحدہ ہونے کا انتظار کیے بغیر دونوں کو لپیٹ لیا تھا۔ صدیقی صاحب البتہ طمانیت سے مسکراتے ہوئے ایک جانب کھڑے ہو گئے۔ مفتی صاحب اور ملینہ بھی اندر آ گئے تھے۔ ملینہ معاویہ سے پردہ کرتی تھی، اس لیے چہرے پر چادر لپیٹ لی تھی۔ وہ جذباتی ملاپ کافی دیر جاری رہا۔ معاویہ کی آنکھوں میں بھی نمی ابھر آئی تھی۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا لال۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر کر عالیہ بیگم بے سے چوم رہی تھیں۔ 4 برس بعد ماں کو اکلوتا بیٹا ملا تھا۔ اس کے جذبات کا اندازہ لگانا کسی ذی شعور کو مشکل نہ ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوارٹر کے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مفتی صاحب ان کی تواضع ٹھنڈے سے کر رہا تھا، جبکہ ملینہ چائے بنانے باورچی خانے میں گھسی تھی۔ معاویہ ماں اور بہن کے درمیان بیٹھا تھا۔ دونوں نے اس کا ایک ایک ہاتھ یوں تھاما ہوا تھا جیسے چھوڑا تو اڑن چھو ہو جائے گا۔ صدیقی صاحب مفتی صاحب سے گپ شپ کر رہے تھے۔ مفتی صاحب نے اسے معاویہ کے حافظ قرآن بننے کی خوشخبری بھی سنا دی تھی۔ عالیہ بیگم کو جتنی خوشی معاویہ کے ملنے کی تھی، اتنی ہی اس کے غیر شادی شدہ ہونے کی ہوئی تھی۔ انہوں نے اب تک اسے شمامہ کی بابت کچھ نہیں بتایا تھا۔ گھنٹہ ڈیڑھ وہ وہیں بیٹھے رہے۔ مفتی صاحب نے معاویہ کی وہاں آمد کی تفصیل بتائی۔ آخر انہوں نے جانے کو پر تولے۔ معاویہ جو واپس نہ جانے کے فیصلے پر ڈٹا تھا، سالسا کا اشارہ پاتے ہی چپ چاپ چل پڑا۔ اس دوران کسی کو بھی یہ پوچھنے کا ہوش نہ آیا کہ وہ وہاں پہنچے کیسے تھے۔ یہ لو۔ کار کے قریب جاتے ہی سالسا نے چابی معاویہ کی طرف بڑھا دی۔ چابی پکڑ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ خوشی کے شادیانے بجاتے وہ گھر لوٹے۔ کوٹھی پر نظر پڑتے ہی معاویہ آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ شمامہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ کار کی آواز سنتے ہی اپنے کمرے میں گھس گئی۔ معاویہ اور اس کی بیوی سے سامنا کرنے کا حوصلہ وہ خود میں مفقود پاتی تھی۔ وہ کار سے اتر کر اندر داخل ہوئے۔ سالسا اور عالیہ کی آنکھیں چار ہوئیں۔ ان کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عالیہ نے اسے خوابگاہ کی طرف دھکیلا۔ بیٹا، میں کھانا لگواتی ہوں، تم جلدی سے تازہ دم ہو جاؤ۔ معاویہ کی نگاہیں اپنی خوابگاہ کی جانب اٹھیں، ساتھ ہی مسجد کے حجرے کا منظر آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ سادہ بے سر و سامان کمرہ اپنے اندر کتنا سکون سمیٹے ہوئے تھا، اس بارے میں وضاحت کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کا ارادہ حجرے سے رابطہ منقطع کرنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ چند دن والدین اور باجی کے ساتھ گزار کر وہ انہیں قائل کر کے واپس لوٹ سکتا تھا، بلکہ روزانہ آنا جانا بھی اتنا مشکل نہیں تھا۔ گھنٹے آد بعد ہی کھانا لگوانا ماں جی، یہ کہہ کر وہ سالسا کو مخاطب ہوا۔ باجی آپ سے کچھ کہنا ہے۔ سالسا بے نیازی سے بولی، فی الحال تم کمرے میں پہنچو، بعد میں بات ہوگی۔ اسے شاکی نگاہوں سے گھورتا ہوا وہ خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ صدیقی صاحب اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ عالیہ اور سالسا بھی شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے بڑھ گئیں۔ معاویہ نے ایک لمحے کو دروازے پر رک کر گہرا سانس لیا۔ اپنی خوابگاہ سے اتنے عرصے کی دوری نے بھی اجنبیت کی دیواریں کھڑی نہیں کی تھیں۔
وہ خوابگاہ جو اس کے کئی رازوں کی امین تھی، لیکن وہاں سب سے بڑا مسئلہ شمامہ کی یادوں سے نبرد آزمائی کا تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی دشمن جان کی شبیہ آنکھوں کے سامنے یوں آ کودی جیسے وہ سامنے ہی تو کھڑی ہو۔ دروازے پر یہ حال تھا تو خوابگاہ کے اندر جانے کتنا یاد آتی۔ ایک بار تو دل چاہا کہ پیچھے بھاگ جائے، مگر پھر محبوب کی تصویر دیکھنے کا لالچ ہر احساس پر غالب آ گیا تھا۔ گزشتہ 4 سالوں سے وہ تصور کی آنکھ سے اسے دیکھ رہا تھا، اب کمرے میں رکھی تصویر سے آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں شمامہ کے بارے میں جاننے کی تڑپ موجود تھی، اور اسی وجہ سے اس نے ثالثہ باجی کو گپ شپ کی دعوت دی تھی، مگر نہ جانے وہ کیوں کترا گئی تھی۔